अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपको ये महसूस हुआ है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप अकेले पीछे छूट रहे हैं? आप दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रिश्ते टूटते जा रहे हैं और ये खामोशी और गहरी होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपको सबसे और हर चीज़ से दूर कर रहे हैं। लेकिन क्यों? तन्हाई कुछ सज़ा नहीं है, ये तैयारी है। अल्लाह उन्हीं को अलग करते हैं जिन्हें वो संवारना चाहते हैं, जिन्हें वो बचाना चाहते हैं और जिन्हें वो किसी वो बड़े मकसद की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हम 7 गहरी हिकमतों को जानेंगे कि अल्लाह क्यों अपने चुने हुए बंदों को अलग कर देते हैं। वो हिकमतें जिन्हें हमें से ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन इससे पहले ज़रा सोचिए, क्या ये अकेलापन जो आप महसूस कर रहे हैं अल्लाह का इशारा है कि आप उसके तरफ लौट आएं? क्या ये दुनिया के शोर शराबे से निकाल कर आपको अपने रब से जोड़ने की एक रहमत नहीं हो सकती? अल्लाह आपको क्यों अलग कर रहे हैं और ये कैसे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित हो सकती है? नंबर 1, तन्हाई आपके दिल की हिफाजत के लिए है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिल आसानी से भटक जाता है? बेकार की बातचीत, दुनिया की तुलना या फिर बुरे असर में आ जाना, ये सब आपका ध्यान अल्लाह से हटा सकता है। इसीलिए कभी कभी अल्लाह आपको अलग कर देते हैं, ना कि आपको सज़ा देने के लिए बल्कि आपके दिल की हिफाजत के लिए। ज़रा एक कीमती हीरे के बारे में सोचिए, अगर उसको चमकता और साफ रखना हो तो उसे उन चीज़ों से बचाना पड़ता है जो उसे खरोंच सकती है या उसको उसकी चमक को फीका कर सकती है। आपका दिल भी वैसा ही अनमोल है। अल्लाह आपको उसकी हकीकी कीमत को जानता है और जानते हैं कि कुछ लोग या माहौल उसकी पाकीज़गी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचिए, आप ऐसे दोस्तों या सहकर्मियों के बीच रहे हैं जो आपकी दीनी ज़िंदगी को मजाक उड़ाते हैं या आपको धीरे धीरे गलत राह पर जाने की दावत देते हैं। आप पहले थोड़ा समझौता करते हैं, फिर थोड़ा और फिर अचानक वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। आप परेशान और दुखी हो जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखिए तो ये अल्लाह की रहमत नहीं थी कि उन्होंने आपको क़यामतों से निकाल दिया जो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकते थे। उसी वक्त शायद आपको ये महसूस ना हुआ हो, लेकिन ये दूरी दरअसल अल्लाह की रहमत है। ये तन्हाई आपके लिए एक मौका है खुद को संभालने का, अपने दिल को पाक करने का और अपने ईमान को सिर्फ अल्लाह से जोड़ने का। तो ना कमज़ोर पड़ो और ना गम करो, तुम ही ऊंची रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। यह हदीस हमें याद दिलाती है, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं असल में वो एक खाली जगह है जिसे अल्लाह अपने मोहब्बत, अपनी हिदायत और अपने सुकून से भरना चाहते हैं। नंबर 2, तन्हाई आपके किरदार को संवारने के लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है? ऐसा लगता है जैसे अल्लाह जानबूझकर उन चीज़ों को दूर कर रहे हैं जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। फिजूल की बातें, बेमतलब की गपशप और यहाँ ये लोग भी जो आपके सही रास्ते पर चलने में रुकावट बन सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि तन्हाई अल्लाह का तरीका है आपके किरदार को निखारने का। ज़रा सोचिए, जब आपके आसपास को बहुत ज़्यादा शोर हो, हर तरफ लोगों की राय, बेकार की उलझने या फिर ऐसे रिश्ते जो आपकी दीनी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, तो आप उस हालात में खुद को पहचान सकते हैं? क्या आप अल्लाह से जुड़ सकते हैं? तन्हाई सभी पर्दों को हटा देती है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं असल में कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो अचानक अपने अंदर की उन कमज़ोरियों को देख पाते हैं जिन्हें आपको नज़रअंदाज कर रहे थे? शायद कोई आदत आपको बदलनी थी या कोई ऐसी कमी जिससे आप हमेशा बचते आ रहे हैं। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करते हैं कि ताकि आप आपकी
کمزوریوں کو پہچانے اور خود کو بہتر بنا سکے۔ سوچئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سندیش ملنے سے پہلے غار ہرائی میں تنہا جایا کرتے تھے۔ وہاں کی تنہائی صرف جسمانی نہیں تھی، وہ روحانی تنہائی تھی۔ اسی طرح آپ کو تنہائی محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا طریقہ ہو آپ کو کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کرنے کا، لیکن مانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی اکیلا پن بہت بھاری لگتا ہے، یہاں تک کہ تکلیف دہ بھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ میرے قریب تھے وہ اچانک دور کیوں ہو گئے، اور یاد رکھیں ہر کوئی آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کچھ لوگ بس کسی سیزن کے ساتھی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف زندگی کا ایک سبق دے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے تنہائی کا یہ وقت استائی ہے، لیکن جو مضبوطی اور سمجھداری لاتی ہے وہ آپ کی پوری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی تنہائی میں آپ سیکھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی آپ کا سہارا ہے۔ آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے قیمت لوگوں کی رائے پر نہیں بٹ اللہ کے رشتے پر نربھر کرتی ہے۔ اب آپ خود سے پوچھیں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ یہ تنہائی ناانصافی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو اس شخص میں بدلنے کا جسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، تنہائی اللہ سے آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی تکلیف کو پوری طرح نہیں سمجھتا؟ آپ اپنی پریشانیاں دوسروں سے بانٹتے ہیں، لیکن ان کے جواب آپ کے حالات سے میل نہیں کھاتے۔ یہ احساس یوں ہی نہیں آتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کو تنہائی میں ڈالتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو اپنے قریب لانے کا۔ سوچئے جب زندگی آسان ہوتی ہے تو ہم عام طور پر دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، دوستوں پر، پریوار پر، یا پھر دنیاوی آراموں پر، مگر جب اللہ آپ کو الگ کر دیتے ہیں تو ان سارے سہاروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے تھا وہ صرف اللہ ہی تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کو پورے دل سے پکارا صرف تب جب آپ کے پاس کوئی اور نہیں تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ صرف اسی سے امید لگا کر بیٹھے تھے۔ یہی تنہائی آپ کو اللہ پر گہرا بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ فرما رہے ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام تنہائی کی نہیں بلکہ امت کی ہے، ایکتا کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت آپسی بھائی چارے میں۔ تو یہ تنہائی کیا ہے؟ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک شخصی تبدیلی جو آپ کو اور مضبوط بناتی ہے تاکہ آپ امت کی بہتری میں بڑا کردار ادا کر سکیں۔ سوچئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کے زندگی میں بھی ایسے وقت آئے جب انہیں گہری تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ غار ہرائی کی تنہائی ہو، یا جنگ کے میدان میں اکیلا پن، یا مکے کی سختیوں کا درد۔ یا یہ سب الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے تھا۔ انہی تنہائیوں کے بعد ایک مضبوط رہنما بن کر اترے، جنہوں نے پوری امت کو لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے جوڑا۔ آپ کی تنہائی بھی کچھ الگ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ استائی روپ میں آپ کو الگ کیا جاتا ہے تاکہ آپ خود کو سنبھال سکے، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے اور اللہ سے گہرے رشتہ بنا سکے۔ جب آپ دوبارہ اپنی امت میں لوٹیں گے تو آپ زیادہ مقصد کے ساتھ، زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ بہترین انسان بن کر لوٹیں گے۔ تو اگر اس وقت آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو اسے ایک یادگار نصیحت سمجھیں، یہ جدائی نہیں بلکہ یہ مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ خود کو بھی سنوار پائیں گے اور دوسروں کو بھی مضبوطی سے جوڑ پائیں گے۔ نمبر 4، تنہائی اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور تیاری کا میدان ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں تب کوئی نہ کوئی چیز یا کوئی شخص آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے؟ شاید کوئی دوست جسے آپ کبھی نہ کھونے والے ہو رشتہ سمجھتے تھے، یا کوئی سہارا جس پر آپ برسوں سے نربھر تھے اور اچانک وہ دور ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یاد رکھیے تنہائی کوئی ٹھکرا جانا نہیں ہے، انسان کو سنوارنے کی ایک پرکریا ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے راہ سے ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں جو آپ کے مقصد کو دھندلا کر سکتی ہے۔ وہ آپ کی توجہ کو پینا کرتے ہیں اور آپ کو ایسے سبق سکھاتے ہیں جو آپ آرام اور سہولیت میں رہ کر کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ سوچئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو وہ اکیلے ہو گئے، انہیں اپنے گھر اور اپنے پریوار کا سہارا بھی چھن گیا۔ کنویں کی خاموشی اور پھر جیل کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مضبوط رہنما بنانے کے لیے تیار کیا۔ جب وہ اس امتحان میں باہر نکلے تو صرف ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ حکمت، صبر اور گہرے ایمان سے لیس ایک عظیم شخص تھے۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، کیا پتہ جو مشکلات آپ اس وقت جھیل رہے ہیں وہی آپ کی تیاری کا میدان ہو؟ کیا پتہ اللہ آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہے ہیں جسے آپ اس وقت دیکھ بھی نہیں سکتے۔ سچ یہ ہے کہ تنہائی تکلیف دیتی ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کو کھونا، خاموشی کو محسوس کرنا اور یہ سوچنا کہ شاید آپ کو دنیا بھول چکی ہے، یہ سب درد دیتا ہے، مگر یاد رکھیے، ہیرے دباؤ میں ہی بنتے ہیں۔ سب سے بہترین تلوار آگ میں تپ کر تیار ہوتی ہے۔ جو امتحان آپ اس تنہائی میں جھیل رہے ہیں وہی دراصل آپ کو ایک بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ اس لیے جلدی مت کیجیے اس تنہائی کو بھرنے کی یا ان رشتوں کو زبردست بنائے رکھنے کی جنہیں اللہ نے خود آپ کی زندگی سے نکال دیا ہے، بلکہ اس وقت کو بھی درجان کے اور اللہ سے جڑنے میں لگائیے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اللہ مجھے اس حالات سے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ جب آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو تنہائی آپ کو سزا نہیں لگے گی بلکہ ایک انمول انعام لگے گا، اور پھر جب آپ اس دور سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک بڑی سچائی سمجھ آئے گی۔ یہ تنہائی آپ کو توڑنے کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کو اور مضبوط بنانے کے لیے تھی۔ نمبر 5، اللہ کا پلان صبر مانگتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس کامیابی کی آپ کو تلاش ہے وہ بس ایک قدم دور ہے، مگر پھر بھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ شاید آپ کو دوسروں کو دیکھ کر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو، یہ تکلیف دہ ہوتا ہے نا، مگر یاد رکھیں، اللہ کی دیر اس کی انکار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ اور بڑا اور بہتر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ انتظار کا یہ دور بیکار نہیں جاتا بلکہ یہ اس سفر کا ایک سب سے بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ تنہائی آپ کے لیے ایک تبدیلی کا مرحلہ ہے۔ سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے رہنمائی سے پہلے برسوں تک مصر تک دور ایک جھروائے کی زندگی بتانی پڑی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ایک پیچھے ہٹنے جیسا لگ رہا ہوگا، مگر حقیقت میں یہ تیاری تھی جو انہیں ایک عظیم نبی اور لیڈر بنانے والی تھی۔ اب خود سے پوچھئے، کیا پتہ آپ کا یہ انتظار بھی وہ وقت ہو جب اللہ آپ کے لیے سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں؟ کیا پتہ یہ تنہائی وہ مرحلہ ہو جہاں آپ کا ایمان مضبوط کیا جا رہا ہو، آپ کی قابلیت نکھاری جا رہی ہو اور وہ تمام رکاوٹیں ہٹائے جا رہے ہوں جو آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس بیٹھے رہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی پر بھروسہ کر رہے ہیں اور اس وقت کو خود کو بہتر بنانے میں لگا رہے ہیں۔ روحانی، مانسک اور جذباتی طور پر جب وہ لمحہ آئے، اللہ آپ کو آپ کی مقدر کی طرف بلائے تاکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہر چیز کے لیے بہترین وقت جانتے ہیں۔ جو آپ کو دیر لگ رہی ہے وہ دراصل اللہ کا پرفیکٹ پلان ہے۔ یہ ٹھہراؤ کچھ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تیاری ہے۔ نمبر 6، تنہائی آپ کے ارادوں کو پار کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی تنہائی بہت بھاری لگتی ہے، لیکن جان لیجئے یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کے ارادوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو ان کی رائے، ان کے ججمنٹ اور ان کی امیدیں آپ کے دل پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی بغیر احساس کیے ہوئے لوگوں کی تسلی اور ان کے پسند کے لیے چیزیں کرتے ہیں، مگر جب اللہ آپ کو اس بھیڑ سے الگ کر دیتے ہیں تو یہ ایک دعوت ہوتی ہے خود سے یہ سوال کرنے کے لیے کہ جو میں کچھ کر رہی ہوں وہ کس کے لیے کر رہی ہوں، لوگوں کے لیے یا پھر اللہ کے لیے؟ سوچئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب وہ اپنے قوم سے الگ کر دیے گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر اٹل تھے، ان کی تنہائی ان کی طاقت کا اصل سبب بنی۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ ان کی پوری توجہ صرف اللہ کی رضا پر تھی۔ ان کی یہ تنہائی کوئی سزا نہیں تھی بلکہ ایک انعام تھی جس نے ان کے ایمان کو اور نکھار دیا۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا؟ ذرا سوچئے، کتنی بار ہم دنیا کی امیدوں پر الجھ جاتے ہیں، کتنی بار ہم دوسروں کو رائے کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، مگر جب اللہ ہمیں تنہائی دیتے ہیں تو یہ ہمیں اس قید سے آزاد ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اب ایک سوال سوچئے، اگر کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہو، کیا آپ اسی خشوع اور اسی جوش کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ کیا آپ ویسے ہی صدقہ دیں گے؟ کیا آپ خود کو بہتری کی طرف ایسے ہی بڑھائیں گے؟ تنہائی آپ کے اصل ارادوں کو بے نقاب کر دیتی ہے، یہ آپ کے دھیان بھٹکانے والے ہر چیز کو ہٹا دیتی ہے اور آپ کو اصلی اخلاق سے روبرو کرواتی ہے۔ تو اگلی بار آپ خود کو اکیلا محسوس کریں تو یاد رکھیں، اللہ آپ کے دل کو سنوار رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ صرف اسی کے لیے عمل کریں، نہ کہ لوگوں کے واہوائی کے لیے، اور یہی آپ کی اصلی طاقت ہے۔ نمبر 7، تنہائی۔ اللہ آپ کو انوکھی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جب اللہ آپ کو تنہائی میں ڈال رہے ہیں تو یہ بھی مقصد نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسے مشن کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں جو صرف آپ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ سوچئے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ جب انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر انہیں غلامی میں بھیج دیا گیا، پھر بے بنائی کے باوجود قید کیا گیا، کیا یہ سب بے وجہ تھا؟ نہیں، ان کی ہر تنہائی، ہر مشکل، ہر سختی انہیں اس بات کے لیے تیار کر رہی تھی کہ وہ آگے چل کر ایک عظیم لیڈر بنیں گے جو ایک پوری قوم کو قحط ساحلی بھوکمری سے بچائیں گے۔ ان کا دنیا سے دور رہنا کوئی سزا نہیں تھا بلکہ ان کی تقدیر کی تیاری تھی۔ اب اپنے بارے میں سوچئے، کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سفر دوسروں سے بالکل الگ ہے؟ کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا؟ یہی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا سفر باقیوں سے الگ ہے۔ اللہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو تیار کرنے کے لیے الگ کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک سہارا بنیں، یا شاید آپ کو ایک قابل بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قوم کے لیے ایک رہنما بنیں۔ دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آگ سے گزر کر باہر آئیں، جو تنہائی سے گزرے ہوں مگر پھر بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے ہوں۔ یاد رکھیں، سب سے سخت لوہے کو سب سے تیز آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کی تنہائی کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہنے کا، تمہیں کچھ بڑا بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو لگے کہ دنیا آپ سے کٹ گئی ہے، سمجھ لیجئے یہ آپ کی کہانی کا آخری حصہ نہیں بلکہ ایک نئی چیپٹر کی شروعات ہے، ایک ایسا چیپٹر جہاں آپ کا ایمان اور آپ کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ چمک اٹھے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ ہم نے اس پورے سفر میں جانا، تنہائی کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تیاری ہے۔ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو اونچا اٹھانے کا، آپ کو نکھارنے کا اور آپ کو اپنے قریب لانے کا۔ آپ کے ہر آنسو، ہر تنہا لمحے، ہر بے آواز دعا، کچھ بھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ سب اللہ کے پاک پلان کا حصہ ہے جو آپ کو اس انسان سے بدل رہا ہے جو آپ بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گئی ہو، پلیز لائک کر دینا اور کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اور جانے سے پہلے اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمارے آزمائشوں کو اپنے قریب آنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔